It's already almost 6. Yes, we are live now. Assalamualaikum, Asra. I think we should start now. And I think you are the one who will be starting Um, it. exactly, because Sabrina has messaged there that we will going to commence today. Yes, Roma, but the introduction always Samrina gives. Okay, Where's Samrina now? I think her internet issue is there. So if Asra's net is not, proper, to shall I start instead of, Yes, you can. I think you know? Samira's Okay. mic is not working. Please Assalamu start. alaikum to everyone. Today we are here with episode 14 of our strategy lab. And you all know that in Strategy Lab, we are having a different type of the panel discussions here. And we are having our guest speaker here today, Ma'am Nahid Arshad. And the topic today, which we have decided, is all according to Iqbal's Day Special. और उसमें हमने इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी की है कि हमें चूंकि ऐसा लगता है कि मैम नाहिद हमारे पास है एज ए गेस्ट स्पीकर and this is our we are fortunate that she is with us. तो हम डेफिनेटली उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और वो हमें अपने तजुर्बे की बुनियाद पर अपने साइट्स ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे हमें उसको आंसर करेंगे. सो हियर टुडे वी आर आई उमरमान and Mariam Afzal and Asra Siddiqui, three panelists here. And you are welcome here in our strategy lab from Cinepra, ma'am, Nahid Arshad, from the platform of Cinepra. So here we will going to start. So सबसे पहले हम मैम नाहिद अरशद से जो है वो जानना चाहेंगे कि आप आज हमें क्या चीज बेसिकली जो टॉपिक है हमारा इकबाल वर्सेस जेनजीज, क्योंकि इसके लिए ना मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज थी कि आप लोग क्या करने वाले हैं आज. तो मैंने कहा कि हम अब पहले से डिस्क्लोज नहीं करेंगे आपको, वो आप लोग उसी वक्त सुनिएगा. क्योंकि पीपल वर रियली लाइक एक क्यूरियोसिटी थी सबके दिमाग में कि जेनजीज और इकबाल का क्या कॉम्बिनेशन है. वो तो इनके आते ही नहीं है उस कैटेगरी में, आउट ऑफ ऑर्डर है. तो आप बताइए मैम नाहिद कि आपका क्या इस पे एक छोटा सा इंसाइट दें, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. MashaAllah, the topics that you people you select and you know search about that और उसको आप जिस तरह आप कर रहे होते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा. And I love to participate in your program despite of my busy schedule. uh, Gen Z. Somebody saying something? No. Gen Z. I really love the categorization of the whole, nation, Muslim Ummah, or all the people. तमाम के तमाम लोगों की जो जो डिस्क्रिप्शंस आ रही हैं, तो उसमें वो लोग जो 2012 तक पैदा हुए हैं वो जेन जी कहला रहे हैं. और जो इसकी पूरी ईयरली जो है ना हायरार्की और उसकी कैटेगराइजेशन दी हुई है. आई डोंट रिमेंबर एट द मोमेंट, लेकिन मुझे ये पता है कि वो 21वीं सदी के बच्चे मतलब 2000 से लेकर या 2001 से लेकर 2012 तक पैदा होने वाले बच्चों को जेनजी कहा गया. आफ्टर दैट 2012 से ऑनवर्ड्स दे आर कॉल्ड एज जनरेशन अल्फा. हाँ, एंड यस, डोंट, आई एम बेबी बूमर्स, the last year of अच्छा, baby आई बिलोंग फॉर मिलेनियल्स. millennial. You people are millennial. यस, यस. The topic, how is it connecting with Allama Iqbal and Generation Z? Because since our childhood, we have been, knowing about Allama Iqbal, and we've been reading about him कि उन्होंने मुस्लिम उम्मा को जगाने का किरदार अदा किया. वेकन अप द मुस्लिम उम्मा, तमाम लोगों को, बल्कि हम ये पढ़ा करते थे, ख्वाब गफलत से बेदार किया उनको. और उनका जो मेन फैक्टर था वो यूथ था. उनका जो टारगेट वो करते थे ना, वो यूथ को करते थे. और उसमें जो सबसे अहम चीज थी वो सेंस ऑफ फ्रीडम. खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर. यानी खिरत को गुलामी से आज़ाद कर दे. खिरत इज द थिंकिंग प्रोसेस, विजडम, ठीक है.
اور اس کو غلامی سے آزاد کرنا ہے. ہم نے جو ہم کسی جگہ, ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہی ڈائیڈ ان 1938. اب پلیز سوشل میڈیا پہ بالکل نہیں جائے گا, اس لیے وہ تو حال ہی کے ساتھ بھی ان کو ملا دیتے ہیں. پتہ نہیں ایسے ایسے شعر ہوتے ہیں جو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھے. میں تو فوراً ان کی جو بکس ہیں, بانگ درا ہے, اسرار خودی ہے, بال جبریل ہے, میں دیکھنا شروع کرتی ہوں کہ یہ شعر ہے تو نہیں اس کے اندر. اینڈ دا کوالٹی آف دا لینگویج ظاہر ہے کہ وہ ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ یہ ان کا نہیں ہے. تو جو بھی اقبال کے نام سے شعر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کو مت دیکھیے کہ اقبال کا ہے. ان کے ہر شعر میں میسج ہے, اور ہر شعر کہیں نہ کہیں, ناٹ ایوری کوپلیٹ, لیکن شعر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں قرآن اور حدیث کی تفسیر ہے. جیسے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب خاص طور پہ اس پہ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. سورۃ الفجر میں ہے, اور ہم اس کو خود کنیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں, مگر چونکہ ہم نے تھیسس وغیرہ بھی پڑھے ہیں, جن لوگوں نے لکھا نہیں ہے لیکن تھیسس پڑھا ہے جو علامہ اقبال پہ کیا جاتا ہے, تو اس میں بہت اچھا لوگوں نے اس پر کام کیا ہے. علامہ اقبال پہ ہمارے کراچی یونیورسٹی کے لائبریری میں تو بہت سارے تھیسس تھے, اور اس کو انہوں نے کیا. پھر ہی واز ٹاکنگ ٹو جنریشن الفا ایز ویل along with the generation Z, جس میں انہوں نے بچوں کا اقبال کہا جاتا ہے اس کو, مطلب a whole proportion of his poetry. جیسے کہ ایک مکڑا اور مکھی, ایک گائے اور بکری, پہاڑ اور گلہری, ہمدردی, دعا, وہ جو ہم پڑھتے تھے لب پہ آتی ہے دعا بن کے, وہ انہی کی ہے بچے کی دعا. پھر ماں کا خواب, اور یہ ساری چیزیں وہ اس میں میسیجز ہیں. جگنو, وہ مطلب ہمدردی جس کا ٹائٹل ہے. تو اتنا اچھا جو ہے انہوں نے میسج دیا ہے ہر میں, اور اس کو میں تو خاص طور پر اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں قرآن اور حدیث سے. تو اس لیے یہ ٹاپک میرے دل کو ایک دم فوراً کلک کر گیا تھا, اینڈ آئی ایگریڈ ٹو کم. میں نے کہا جی بالکل, چونکہ یہ بہت ضروری ہے. ابھی بھی ہم ایز سچ فریڈم آف مائنڈ نہیں ہیں. ہم کلرکس پیدا کر رہے ہیں اور نوکری کرنے والے پیدا کر رہے ہیں, اور نوکری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن حدیث شریف کیا ہے کہ تجارت میں ہمارے پاس 90% جو ہے وہ ہمارا رزق ہے, اور 10% ان دی ادر تھنگس, جس میں نوکری بھی آ جاتی ہے. اور نوکری خود وہ جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں نوکری کی تے نخرا کی, مطلب یو آر باؤنڈ ٹو ڈو دوز تھنگس وچ یو سم ٹائمز یو ڈونٹ لائک. تو انہوں نے جو سیلف اویئرنیس کا دیا ہے, سیلف امپاورمنٹ کا میسج دیا ہے, انکلکیٹ کرنے کا دیا ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور پھر اقبال نے نوجوانوں کو شاہین کہا ہے. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اچھا لوگ دونوں پہ پر لگا دیتے ہیں, وہ غلط ہے. پہاڑوں کی چٹانوں میں, وہ نیسٹنگ نہیں کرتا, نیسٹ نہیں بناتا, وہ پہاڑ کی چٹانوں میں ایک بہت ہی اچھی جگہ اونچی سی تلاش کرتا ہے جہاں سے وہ تمام جگہوں کو دیکھ سکے. تو انہوں نے تو شاہین نے کا بنانا چاہا اپنی نوجوان نسل کو, اور نوجوان نسل پتہ نہیں کیا بن گئی ہے, جنریشن زی کہیے یا ملینیل کو کچھ نہیں کہوں گی, آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے. تو ڈائریکٹ جو ان کا میسج جا رہا ہے, آپ کسی بھی ان کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے تو اس میں ان کا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو روح کو تڑپا دے, جو قلب کو گرما دے. آپ لوگ حیران ہو رہے کہ اتنے اشعار یاد ہے, بیکاز ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب ہمیں یاد کروایا کرتے تھے رات کو. جب ہم کہتے ہیں نا کہ الفا موڈ میں بچے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ان کو اچھی اچھی باتیں بتایا کیجیے, یا ریڈ الاؤڈ کیا کیجیے. ہم سکھا رہے ہوتے ہیں ٹیچرس کو ریڈ الاؤڈ کیا کریں, ان کو بہت اچھی اچھی بات, چونکہ دیٹ گوز ان دا سب کانشیس. یہ میری بچپن کی یادیں جو ہے نا وہ بات کر رہی ہیں, اور جو ہے وہ ہمیں یاد کروایا کرتے تھے. ان کو پوری بانگ درا, تقریباً پوری بانگ درا یاد تھی, اور بڑا انہوں نے ہمیں سکھایا. ٹوٹ کر خورشید کی کشتی ہوئی غرقاب نیل, ایک ٹکڑا تیرتا پھرتا ہے روئے آب نیل. اب ہم وہی اسی طریقے سے ہم لوگ بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے, وی آل بردرز اینڈ سسٹرز. تو اس میں اتنا اچھا رہتا. آج میں دیکھتی ہوں کہ بچے لٹرلی, سوری آئی ایم یوزنگ سلینگ, کہ خون تھکوا دیتے ہیں شعر یاد کروانے میں لیکن جب آپ ان کو بچپن سے یاد کروا رہے ہوتے ہیں نا,
تو میرے بچے ہمیشہ نظم گوئی میں مقابلے میں جیتا کرتے تھے، چونکہ آپ کو پتہ ہے بکنا اس میں بھی نظم گوئی ہوتی ہے. اور میری پوتی جو ہے وہ ماشاء اللہ 8 ایئر میں آئی ہے، اور اس کو ساری میں نے یاد کروائی ہیں جیسے ہمارے فادر نے میں یاد کروائی تھی، اور وہ جیت کر آتی ہے نظم گوئی میں. ابھی علامہ اقبال کا اس کے اسکول میں ہوا تھا، تو اس نے تمام وہ پرندے کی فریاد تک یاد کر لی. دیٹ واز ویری لانگ. ٹھیک ہے، پرندے کی فریاد. تو اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے علامہ اقبال کو اپنے کورس میں سے نکالا. ان کے میسج کو جو ہے وہ توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. میں بتا رہی ہوں سوشل میڈیا پہ جو اشعار ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، چونکہ وہ تھوڑا سا آپ کا وقت مانگتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو ڈیپتھ میں جانے کے لیے کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ جائیے دیکھیے، تھوڑی سی فیروز اللغت بھی اٹھائیے، اور اس کے بعد اس کے معنی تلاش کیجیے، یا کسی استاد کے پاس جائیے تاکہ وہ آپ کو بتا سکے. میم ناہید، یہاں میں آپ کے اس بات کو تھوڑا آگے لے کے جانا چاہوں گی. جب میں اپنے میٹریکولیشن میں تھی تو آپ کو شاید یاد ہوگا میٹرک میں شکوہ جواب شکوہ ہوا کرتی تھی، اور ہماری بہت لمبی لمبی ڈسکشنز ہوتی تھی ٹیچرز کے ساتھ شکوہ جواب شکوہ کو لے کر. سو بہت لمبی باتیں ہوتی تھیں اس کو لے کر. وہ ابھی بھی یو ہیو گوز بمپس، اس کو ابھی بھی ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ وی فیل گوز بمپس ان دا باڈی. سو مجھے یاد ہے میری ٹیچر بتایا کرتی تھی کہ 9/11 کا جب واقعہ ہوا تو شی ٹولڈ اس، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کہ جب امریکہ پابندیاں لگانے کی باتیں کرتا ہے تو امریکہ پابندیاں یہ نہیں لگاتا کہ آپ نے کھانا کم کرنا ہے یا آپ کو امپورٹس کم ہو جائیں گی، آپ کی فوڈ نہیں ملے گی. امریکہ پابندیاں یہ لگاتا ہے کہ نوجوان نسل میں خود ہی کو ختم کرنا ہے، نوجوان نسل شکوہ جواب شکوہ سے آگاہ نہ ہو. اقبال کی شاعری اور سیلف ایسی بہت کانفیڈینس. سی دینی چیزیں جو ہیں وہ ان سے ہٹا دی گئی، ہمارے سلیبس میں سے نکال دی گئی، جس بالکل. کے بنا پر نہ نوجوان نسل سوچے گی، نہ سنے گی، نہ سمجھے گی، اور نہ وہ سوال کرے گی، اور نہ وہ غلامی سے آزاد ہوگی. بالکل مریم، آپ نے بالکل صحیح بات کہی. اور آپ کو جب بھی آپ سنتے ہوں گے تو آپ کو وہ بیک ان مائنڈ وہ چیزیں، وہ اشعار جو ہیں وہ بالکل یاد آ جاتے ہوں گے، چونکہ ہمارے اردو کے اساتذہ ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں جو بہت اچھی طرح پڑھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں ایک بات یہاں پہ لائک کروں گی جو میری اپنی ایک آبزرویشن رہے گی، جس کا ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں اپنے تمام ٹریننگ سیشنز میں، کہ سیلف ایکچولائزیشن. تو بیسکلی یہی والی جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر جو ایک تھی نا خود ہی سیلف ایکچولائزیشن، وہ ختم آہستہ آہستہ ہو رہی ہے لوگوں میں. دے ڈز ناٹ وانٹ ٹو بیسکلی ریئلائز واٹ وی آر. انسٹیڈ آف ریئلائزنگ لائک ون سیلف دے آر پوائنٹنگ آؤٹ ادرس. تو جب ان کو اپنی ہی چیزوں پہ سیلف ایکچولائز وہ نہیں کرتے، کیونکہ مجھے ایسی طرح یاد ہے میم کو ہمیشہ بولتی ہیں کہ جب آپ سیلف ایکچولائزیشن کے ایک ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی چیزوں کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتے ہیں اپنے بارے میں خود. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری اب کی جینزیز جو ہیں دے وانٹ ٹو لسن سم تھنگ. آپ ان کو کاؤنسل کرنا شروع کریں، آپ غلط ہیں. آپ ان کو سمجھانا شروع کریں، آپ کو کیا پتا. ٹھیک ہے، وہ جو ڈیجیٹل سیوی اسٹوڈینٹس ہیں، اچھا ہم ان سے اگر نیٹ میں تھوڑے سے نہیں ہمیں آتا، آپ لوگ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اچھا ہم تو چلے پرانے زمانے کے، پھر آپ ان سے اگر علامہ اقبال کسی شاعر کی بات کریں تو وہ تو ایسی بات ہو جاتی ہے جیسے وہ کوئی انہونی ہی بات ہوگی. ان کو کسی نے شاعر بنا دیا، جیسے ابھی آپ نے کہا کون ہے یار یہ تو خود لکھ کے چلے گئے، ہماری زندگی مشکل میں ڈال دی. مطلب یہ اب ان کی سوچ ہے. مگر میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی کہ علامہ اقبال کو بیسکلی، اگر میں یہ بات میں غلط نہ ہوں آپ مجھے اس کو کریکٹ کیجیے گا، کہ آکسفورڈ میں ہمارے ان شاعر کو پوئٹ آف دا سب کانٹیننٹ ان کو پڑھایا جاتا ہے. تو وہاں جب پڑھایا جا رہا ہے تو ہمارے تو جو شاعر مشرق ہیں وہ، اور ہم نے ان کو اٹھا کے بالکل ایک طرح سے اپنے کرے قلم سے، اپنی عادتوں سے، اپنی لائف پریکٹس سے ہم نے ان کو نکال ہی دیا ہے. تو مجھے نا کمپیریزن ہی نظر آتا، مطلب بالکل بھی. اگر میں اس بات پہ سوچوں جینزیز اور علامہ اقبال کا، اس کے بارے میں پلیز مجھے بالکل بتائیں. جی بالکل، اور آپ دونوں کی بات بالکل کنیکٹڈ ہے. مریم نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح کہی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہاں کسی پولیٹیکل ڈسکشن کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. دا مین تھنگ از دس دیٹ ہو آر دا پیپل دوز ہو آر رولنگ اس. وہ مانتے کیوں ہیں ایسی باتیں؟ دا مین تھنگ از دس. ٹھیک ہے، جو بھی ہو واٹ ایور اے بی سی ایکس وائی زی جو بھی موجود ہے، وہ کیوں وہ بات مانتے ہیں کہ ہمارے سلیبس تک وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا، مریم نے کہا، اور میں بھی اس چیز کو سمجھتی ہوں، سورۃ الانفال نکال دی گئی چونکہ وہ ہولی اسٹرگل پہ آپ کو وہ کر رہی تھی. اور علامہ اقبال کو بھی اسی لیے نکالے گا کہ لا محالہ
ٹیچر جو ہے وہ ضرور بتائے گا, جس نے بھی اقبالیات کو پڑھا ہوا ہے اور وہ پڑھانے کے لیے آ رہی ہے, جیسے کہ مریم نے بتایا کہ ہم نے پڑھا ہے اپنے میٹرک اسٹریم میں. بالکل بات یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں, شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور. اب کرگس کا جہاں اور بچہ جو ہے, بلکہ ابھی اس دن کوئی کرگس کہہ رہا تھا ٹی وی پر میرا دل تڑپ جاتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ کے واسطے, پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی ریڈیو ٹی وی پر آتے تھے ان کی پوری شین خوار درست کی جاتی تھی, اور اب تو سب ٹائٹلنگ دیکھ کے میرا دل ڈوبنے لگتا ہے کہ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اور کیا بول رہے ہوتے ہیں. I'm so sorry for this. لیکن یہ کہ کرگس جو ہے وہ کہتے ہیں گدھ کو, چونکہ گدھ can't fly high and شاہین flies high. تو جیسے کہ وہ ان کے ایک شعر میسج دیتا ہے, ایک شعر میسج دے دیتا ہے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. آپ سوچیں کہ ایجپٹ سے شروع ہو, نیل کا ساحل کیا ہے ایجپٹ, اور اگر موروکو تک چلے جائیں, مراکش تک, تو وہاں سے پورا ناردرن پارٹ آف افریقہ, اور یہاں تک آ رہا ہے کاشغر تک, یعنی سینٹرل ایشیا, سارے سینٹرل ایشین کنٹریز, جو 9 کنٹریز جو آزادی جنہوں نے حاصل کی تھی رشیا سے, یو ایس ایس آر سے, یو ایس ایس آر واز بروکن. تو یہ دیکھیے لامحالہ یہ چیزیں ڈسکشن میں آئیں گی اور بچوں کو یہ چیزیں پتہ چلیں گی, اور یہ نہیں چاہتے لوگ, وہ لوگ جو ارباب اقتدار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں سامنے آئیں, یہ چیزیں بچوں کو پتہ چلے, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اسپرٹ آف مسلم امہ از پریزنٹ, کہیں نہ کہیں وہ چنگاری دبی ہوئی ہے, اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے جو علامہ اقبال نے ابھارا. اور اس کا ان کو مصور پاکستان کیوں کہا جاتا ہے, یہاں پہ بھی ایک بات میں کلیئر کرتی چلوں کہ مصور پاکستان کی یہ نہیں کہ وہ رات کو سوئے اور سو کے اٹھے اور خواب میں دیکھا اور کہہ دیا کہ he kept on saying that all the Muslim ummah should be united and we should have brotherhood all the time. ہمیں بردرہڈ پہ انہوں نے وہ لے کر آیا. اچھا, پیٹریوٹزم بھی وہ بہت انہوں نے کیا, چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہم وطن کے سارا جہاں ہمارا. پھر ہندوستان کے لیے انہوں نے, چونکہ ہندوستان ان کا وطن تھا, 1938 میں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ہندوستان ان کا وطن تھا, تو اصل چیز وطن کی محبت ہے, ویئر ایور وی لیو. ہاں, جب ہم اس کو قرآن و حدیث سے جوڑتے ہیں تو کسی مسلم ملک کا درجہ اور کسی دارالکفر کا درجہ, دارالاسلام کا اور دارالکفر کا درجہ فرق ہوتا ہے, لیکن دیٹ وڈ گو انٹو ڈیٹیل جو میں نہیں کہنا چاہتی یہاں پر. لیکن پھر بھی جو بھی ہمارا وطن ہے ہم نے اسی کے لیے کام کرنا ہے نا. تو ہمارا جو وطن ہے, جیسے پاکستان, ہمارے اساتذہ تو ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ پاکستان 2 ملک ہیں پورے دنیا میں جو کہ نظریاتی طور پہ بنے ہیں, جن میں ایک پاکستان ہے, دوسرے کا نام لینا منع ہے, ٹھیک ہے. تو نظریاتی طور پہ جو ہے وہ بنے ہیں. ہم نے پاکستان حاصل کیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پاکستان کا طریقہ کیا, قانون کیا, محمد الرسول اللہ, کیا طریقہ ہونا چاہیے ہمارا. تو یہ ان ساری چیزوں سے کنیکشن ٹیچر ڈیولپ کرتا ہے نا. تو جو جیسے مریم نے کہا, نکال دیا گیا سلیبس سے, نہ ٹیچر ڈیٹیل میں جائے گا نہ بتائے گا, چونکہ ہم تو جیسے سوشل میڈیا پہ تو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دا تھنگس, دا ورڈز اینڈ دا, لیکن کلاس میں ٹیچر بہت کچھ اپنے دلی جذبے کے ساتھ بتا رہا ہوتا ہے, سکھا رہا ہوتا ہے. بیکاز آئی ٹاٹ پاکستان اسٹڈیز ٹو 9s and 10s and English along with English. تو میں نے او لیولس کو بھی پڑھایا اور میٹرک کو زیادہ پڑھایا. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ پاکستان اسٹڈیز میں جو پیٹریوٹزم ہے ہمارا, وہ اس کو میں ڈالتی تھی. بچے کہتے تھے کہ آپ میں سے آپ کب پرائم منسٹر بنیں گی یا ایجوکیشن منسٹر بن جائیں آپ, تاکہ آپ ایجوکیشن پہ جو بات کرتی ہیں ہمیشہ. تو بات یہ کہ ٹیچر تو کہے گا, اس لیے کہ اس نے تو ڈیٹیل میں پڑھا ہے اور وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے, وہ بتائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کو نکال ہی دو, اس کو نکال دو, اور ہمیں اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کریکلم میں موجود ہو. ہم او لیول اسکول میں بھی ہم اقبال کا مہینہ منایا کرتے تھے, جس میں ہم تقریباً ہر روز کچھ نہ کچھ ہم کیا کرتے. اور میں جب اسکول میں تھی تو اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ میں ریپرزینٹیٹیو آف اسٹوڈنٹس تھی اپنے, جب میں گریڈ 9 میں آئی تو اور 9-10 میں بھی رہی.
تو زیادہ ذمہ داری ہوتی تھی, تو ارینج کرتے تھے ہم, ارینج کرتے تھے یہ چیزیں, پرسونیفیکیشن کرنا, پھر اس کو وہ. اب ان چیزوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے, ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جہاں کہیں بھی ہیں, جو پرنسپل ہے, جو وائس پرنسپل ہے, جب وہ اپنا ایئرلی کیلنڈر بناتی ہے تو نومبر کا مہینہ رکھے اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے, سلیبس میں ہمیں نہیں دیا جا رہا, تب بھی ہم رکھیں اس چیز کو. اور آئی واز ویری ہیپی فار دیٹ کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو لیا. اور ابھی بھی ہمارے جتنی حلقہ میں ہم جاتے ہیں اور ہمارے جو درس قرآن کی محافل ہوتی ہے, اس میں ہم نے ضرور آخر میں تھوڑا سا رکھنا ہوتا ہے علم اقبال کے لیے, چونکہ ان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اٹ از میچنگ ود دا گلوریس قرآن اینڈ سنہ. ایگزیکٹلی. جی, اور کوئی سوال ہے اس حوالے سے؟ جی جی میم, مجھے ایک اور آپ بات بتائیں. اچھا, ابھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ اسکول کیلنڈر میں اس کو آپ رکھیے اور اس طریقے سے آپ نے بات کی. اچھا, وی آر آلریڈی پلاننگ اٹ. ہمارا پورا ایئرلی اسکول کیلنڈر ہے, ہم نے اس میں اقبال ڈے کا رکھ دیا کہ اقبال ڈے ہم سیلیبریٹ کریں گے. مطلب میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر ہم ایز اے لائک پرنسپل یا ایجوکیشن, I'm sorry for inconvenience. Actually, I'm not at my place, so maybe that's why these sounds are distracting today. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پورا منتھ رکھ بھی لیا تو ہم اسے بچوں کو کچھ شیئر دے دیتے ہیں, اس کو گھر سے یاد کر کے آتے ہیں, ٹیچر یاد کروا دیتی ہے. اس کا بیسکلی جو بیک گراؤنڈ ہے, جو اس کا پرپز ہے نا, ہم وہ بچے کو کلیئر نہیں کرتے. ہم اس کو یہ نہیں بتاتے کہ مطلب علامہ اقبال کو اگر ہم نے اتنی امپورٹینس دی ہے تو ہم نے کیوں دی ہے, اور ان کی کون کون سے شعر ہماری لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو مطلب مجھے یہ بات ایک فیل ہوتی ہے کہ بینگ اے مینجمنٹ یا جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو یہ بات چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے اینڈ سے تو کام کر سکتے ہیں نا. لیکن آپ کی بات وہی تھی کہ ہمارا جس نے کریکولم بنایا یا ہمارا جو بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ چیز اگر اس میں سے نکل گئی ہے, لیکن ایز فار ایز ہم لوگ بچوں میں یہ چیزیں ڈالیں کہ آپ یہ سب کچھ کریں. کیونکہ مجھے نا یاد ہے کہ اگر آپ سر سلمان صدیقی کو جانتی ہیں, جی, تو وہ اپنے جب وہ کراچی میں ہوتے تھے تو وہ ان کا ہر سنڈے اقبال کے اوپر ایک سیشن ہوتا تھا. تو وہ ان کی بک لے کے بیٹھتے تھے, باغ درا اور اس طرح کی چیزیں, اور وہ ان ٹاپکس کو اٹھاتے تھے جو کہ ہمارے سوسائٹل ایشوز ہوتے تھے. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب مجھے بات کرنی ہے تو میں سوسائٹل ایشوز سے بات کروں گا. سنڈے 10 سے 12 ان کا سیشن ہوتا تھا. چونکہ جیسے آپ ہیں میم, کوئٹلین ہے, سر سلمان, یہ لوگ میرے بہت اچھے مینٹورز میں آتے ہیں. تو میں اپنے گھر سے ہمیشہ وہاں جاتی تھی وہ سننے کے لیے ان کو, کہ میں کچھ سنوں. لیکن مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی تھی کہ کوئی بھی مجھے نا وہاں پہ یوتھ نظر نہیں آ رہی ہو. کیوں یہ ڈفرنس کیوں ہے اتنا زیادہ؟ وہ اس کو کیوں اتنا بیک اس پہ سمجھتے ہیں کہ اگر اقبال پڑھ لیا تو ہمیں لوگ کہیں گے ارے تم تو اتنا زیادہ دکیا نوسی ہو یار, تم اقبال پڑھتے ہو. تو یہ چیزیں کیوں ہیں, مطلب اس کو ہم کس طرح نکال سکتے ہیں بچوں کے دماغ سے؟ اچھا میم ناہید, آپ اس جی, کا جواب دیجیے گا, میں ساتھ میں پھر کنیکٹڈ بات کر رہی ہوں تاکہ آپ دونوں سن کے تو اس میں جواب دے دیں. میں بھی اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتانے لگی ہوں. مجھے بہت شوق تھا کہ میرے بچے جو ہے نا وہ اقبال کو سیکھیں, لیکن جب تک میں خود ان کے سامنے اقبال کو نہیں سنوں گی, نہیں سیکھوں گی, نہیں بار بار تذکرہ کروں گی, میرا اس شوق کا کوئی کام نہیں ہے. اور اسکولس بالکل اس بارے میں بات نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے. آئی وانڈرڈ سم ٹائمس کہ اسکول میں ادبیات یا اقبالیات کے نام پہ کیوں نہیں کچھ ہوتا. اچھا, مجھے جب جوش چڑھتا تھا تو میں گرمیوں کی چھٹیوں میں تھوڑا بہت کچھ کر لیتی تھی, اور وہ بھی کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں. اب پچھلے دنوں میں نے اپنے بیٹے کو ایک شاعری کے مقابلے کے لیے جی, شکوہ جواب شکوہ ہی پڑھائی, اور جب میں اس کو سمجھانے بیٹھی along with my husband, تو ہم دونوں ہی اتنے حیران ہو رہے تھے اس کو دوبارہ سے یاد کر کے اور دوبارہ سے اس کو ایکسپلین کر کے کہ دس از مطلب مارولس. اور بچے کو سمجھانا اور بتانا, ابھی میں میرا خیال ہے اس کا 10-20% ہی سمجھ پائی ہوں گی اپنے بیٹے کو بتانے کے لیے اس کے لیول پہ. اور میں حیران تھی کہ یہ ہر دور کی بات ہے. یعنی آپ اگر چلیں, آپ اقبال کے ساتھ ہم الطاف حسین حالی کو اٹھا لیتے ہیں, ہم اقبال کو لے لیتے ہیں, تو یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں یہ آج کے دور پہ تو فٹ آ رہی ہیں. سو جین زی کو تو پتہ ہی نہیں, کیونکہ جو ملینیلز ہیں انہوں نے بتایا بھی کم ہے. اس کے اندر ہمارا بہت ہاتھ ہے. اگر آپ کے فادر آپ کو شعر سنایا کرتے تھے تو میں نے اپنے بچوں کو شعر نہیں سنائے ہیں. سو میں چاہتی ضرور ہوں, لیکن میں نے اس کے لیے کیا بہت کم ہے. سو سوال میرا ان کے ساتھ کنیکٹڈ یہ تھا کہ ہم, ایک تو انٹیگریشن بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اب ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کہ ایز پیرنٹس بھی اور ایز ٹیچرز بھی کس طرح سے اس کو فردر کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ مریم, آپ نے بہت اچھا کنیکٹڈ کوشچن بھی اور بڑی دل سے آپ نے یہ بات کی ہے, اور اپنی
دیکھیے کور جو آپ نے ریزن تھا وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ ملینیلز جو ہیں وہ تھوڑا, دیکھیے میں اس میں کسی جنریشن کو کے لیول کو میں بالکل بلیم نہیں کروں گی. وجہ یہ ہے کہ ملینیل ور دا پیپل دوز ہو ور بورن ان دا ڈیجیٹل ورلڈ, اور اس ڈیجیٹل ورلڈ میں وہ اتنا کھو گئے اور اتنا اس کی ایکسپرٹیز حاصل کرنے لگے کہ دے forgot about these things. لیکن میرے جیسے لوگ جو بیبی بومرز ہوں یا اس کے بعد والے ہوں, I don't remember the name, تو وہ لوگ جو ہیں وہ یاد رکھتے ہیں, وہ ابھی وہ نانیاں دادیاں ہیں تو ظاہر ہے کہ کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیے, ایک بات ہوتی ہے نا کہ ہم it becomes a buzzword, جب وہ بز بن جاتا ہے نا تو اس وقت وہ ہم اس پر, جیسے آپ لوگ بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, اگر یہ ہمارے کچھ لوگ بھی سن کر اور اپنے بچوں کو یاد کروانا شروع کریں تو کتنا اچھا رہے گا. یہ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے, ایز پیرنٹس ہماری بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ سبق پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وہ تو یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. وہ تو بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اور آپ نے شکوہ جواب شکوہ کا کہا, کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں, فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں, نالے بلبل کی سنوں اور ہمتن گوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں, جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو, شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے. تو جب انہوں نے شکوہ لکھا تھا نا علامہ اقبال نے, تو all the people those who were very near to religion اور ہمارے دین سے بہت زیادہ تعلق ہے, انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے جو ہمیں اجازت نہیں ہے, ہمیں تو راضی برضا رہنے کا کہا جاتا ہے ہمیں. لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کی دل کی بات لوگوں کی, for that moment of time, that period of time, that epoch of time, جو وقت تھا اس کی دل کی بات کر کے پھر انہوں نے جواب بھی تو دیا. جواب شکوہ جو لکھا تو ان کے سب کے مطلب ٹھنڈا پانی پڑ گیا سب کے کہ what was in his mind, لوگوں کو جھنجھوڑ کے جگانے کے لیے. یہ اتنا بڑا کام ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پر ہم کتنا ایز پرنسپل بھی, ایز ٹیچر بھی, دو آئی ہیو نیور اسٹڈیڈ اردو میڈیم اور اردو سم تھنگ, میں نے بلکہ یونیورسٹی میں نیشنل سائنس لے لی تھی نا, اردو دوبارہ سے وہ کرنے کے لیے انٹر تک پڑھی ہے بس وہ کمپلسری والی. لیکن اس کے باوجود وہی بات ہے, گھر کا ماحول جو آپ کو دیتا ہے یہ چیزیں, ہمیں اپنے گھر کا ماحول بنانے کی بھی ضرورت ہے. اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں, اور اپنے اور گھر, ہمارا دوسرا گھر تو اسکول ہے نا, جہاں ہم کام کرتے ہیں, یا ہم جہاں کے پرنسپل ہیں, یا ہم وہاں کے کوئی بھی اتھارٹیرین کسی قسم کا کوئی ہم کام کر رہے ہیں وہاں, تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے. اور آپ نے کہا کہ ہمیں سمجھانے میں مشکل ہو رہی تھی, ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا, ابھی مجھے یہ بات یاد بھی نہیں رہی ہے اور میں بھول بھی رہی ہوں, اور میں نے اتنی ڈیٹیل میں پڑھی بھی نہیں ہے, تو میں ضرور آپ کو کسی ایسے سے ملواؤں گی جو آپ کو اس کا, ابھی فی الحال اس کو ایز اٹ از ہی لے لیجیے, جو اس کو جیسے ہم انگلش کو نہیں کہتے ہیں ان کو, کس کے میں نے اسکین کر لو, کمپریہنشن پہ بھی نہ جاؤ, بس بات سمجھ میں آ گئی نا, بس ٹھیک ہے. تو اس کی میں نے اسکین والا ہی ہم کم سے کم شروع کر لیں علامہ اقبال کے لیے. پھر ان کی ایک بات جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ کہ جب ان کو ہی واز نائٹڈ بائی دا برٹش, اور جس کو وہ نائٹ کرتے ہیں اس کو سر کا خطاب دیتے ہیں, ٹھیک ہے, SIR, ہم تو کسی کو ہر آدمی کو سر کہہ دیتے ہیں, تو ہم بلکہ ہم لوگ اکثر کہا بھی کرتے ہیں کہ آر یو نائٹڈ. وہ ابھی جیسے انہوں نے اس کو دیا ہے, ایک فٹ بالر جو ہے اس کو, تو انہوں نے جب ان کو دینے کی بات آئی کہ ان کا نام اس لسٹ میں تھا کہ ان کا بہت اچھا ورک ہے ٹورڈز دا یوتھ اینڈ دا نیشن, اپنے نیشن پہ ان کی شاعری ان کو اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ PhD کیا ہوا تھا فلسفی میں, تو فلسفی کی باتیں اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو پتہ تھی. ان کو جب خطاب دینے کا معاملہ آیا سر کا, تو انہوں نے کہا جب تک میرے استاد کو بھی خطاب نہیں دیا جائے گا میں نہیں, ان کا کام مجھ سے زیادہ اچھا ہے. انہوں نے ہی پریپیئرڈ می, انہوں نے مجھے بنایا ہے, انہوں نے مجھے بنایا ہے, میرے استاد کو بھی ملے گا سر کا خطاب تب میں لوں گا. تو یہ اتنا بڑا ریوارڈ ہے جو کوئی اسٹوڈنٹ ہمیں دے سکتا ہے, مطلب میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ استاد کی حیثیت سے. اور بچے, اچھا میم, آپ یہ والی جو باتیں ہیں نا جب آپ کر رہی ہیں تو میں کنیکٹ کر رہی ہوں اپنے پاسٹ, مجھے یہ سب باتیں یاد آ رہی ہیں, اس ڈسکشن میں یاد آ رہی ہیں. میں نے بہت سارے شعر جب آپ بول رہی ہیں تو میں آپ کے پیچھے بول رہی ہوں, مجھے یاد ہے سوائے ایک آدھ شعر کے. لیکن میں نے کبھی
آپ نے وہی بات ہے نا کہ بز ورڈ بن جاتا ہے. میں نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے بھی میں بہت زیادہ نہیں کوشش کر پائی اپنے ارد گرد کو دیکھ کے, اپنے گھر کو دیکھ کے. تو اب میں کنیکٹ کر پا رہی ہوں اپنے پاسٹ کے ساتھ آپ سے ڈسکشن کرنے کے بعد. سو آئی تھنک کہ یہ ضروری ہے کہ ایسی ادبی محفلیں اور ایسی ڈسکشنز بھی کنٹینیو یا کریٹ ہونی چاہیے. اور اس پہ میں آپ کو جزاک اللہ خیرہ, آپ نے بہت اچھی بات کہی, اور یقیناً ہر کسی کو جو بھی سنیں گے ان کو وہ چیزیں یاد آ جائیں گی جو انہوں نے اپنے دور میں کی تھی. آپ یہ بتائیے نا, جیسے میں کیوں بار بار آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ایز اے پرنسپل آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے اپنے اسکول میں اپنی ٹیچرز کا جو اینول لنچ ہوتا تھا, ہم ڈنر نہیں کرتے تھے, اینول لنچ کا, اس پہ میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز رکھتی تھی. بیت بازی کے مقابلے کروائے میں نے. ایک ٹیچر شکوہ پڑھ رہی ہے, دوسری اس کا جواب دے رہی ہے, اسی اسٹینزا کا جواب دے رہی ہے, اور وہ کری. تو اس سے میں نے اساتذہ میں نے کیا ان کو, اور دے لوڈ اٹ. آپ لوگ کروائیے ایسی چیزیں. ابھی نومبر کا مہینہ تو شروع ہوا ہے, آپ اس میں کروائیے کہ بھائی اس ویکینڈ پہ, اس سیٹرڈے کو ہم جو ہے نا اقبال شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے نا, وہ 2 لوگ جو اپنے اردو کے اساتذہ سے مدد لیجیے, وہ بہت اچھا بولتے ہیں. جب میں نے بیت بازی کی بات کی تھی اپنے ٹیچرز کے درمیان, میں نے کہا ہر کوئی انگلش, کوئی یہ نہیں کہ انگلش والا ہے تو وہ نہیں لے گا حصہ, سب نے لینا ہے بیت بازی کے مقابلے میں نا حصہ. تو اور پھر میں نے ایک اپنی جو پوری ڈائری میری مینٹین تھی, چونکہ میں نیلام گھر میں بھی جیت کے آئی تھی بیت بازی میں. آئی ہیو پاسڈ آؤٹ اونلی میٹرک میں نے پاس کیا تھا, اور میں نیلام گھر اس زمانے میں چلتا تھا, تو اس میں جو ہے نا وہ اشعار, وہ سارے ظاہر پاپا نے میری تیاری کرائی تھی, میرے فادر نے ہماری تیاری کرائی تھی. تو مجھے تو یہ چیزیں پسند ہیں. میں نے اپنے بچوں میں ہمیشہ یہ بیت بازی کا جذبہ رکھا. اچھا, اگر وہ اسی لفظ سے شروع نہیں کر سکتے نا, اس حرف سے شروع نہیں کر سکتے, تو بس شعر پہ شعر مارا جائے گا کوئی بھی اور کسی بھی شاعر کا, تو کم سے کم وہ ونڈو تو کھلے گی. وہ ونڈو جو ہم نے بند کر دی ہے, جس کو ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, اس نے بند کر دی ہے. لیکن وہی بات ہے, ابھی میں آر جے سہیل صاحب جو ہے وہ ان کے پروگرام میں گئی تھی, اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا. میں نے اے آئی کے فائدے اور نقصانات پہ بات کی تھی, اس کو جوڑا تھا قرآن اور حدیث سے کہ اس کو کس طرح ہم نے کیا کرنا ہے. تو فائدے تو بہت ہیں ان چیزوں کے, ہم اس کو خیر کے کاموں میں کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں, ہم اس کو اچھے کاموں میں کیوں نہیں, برے کاموں میں کیوں استعمال کریں, شر کے لیے کیوں. اور حدیث شریف ہے اس کے اوپر کہ اگر تم نے اپنے نفس کو خیر میں مبتلا نہ کیا, یعنی خیر میں نہیں لگایا, تو وہ شر کی طرف ہو جائے گا, کہیں نہ کہیں تو جائے گا نا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْهَمْهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ہم میں ڈالی ہوئی ہیں, اور اسی کا ریوارڈ ملے گا ہمیں کہ ہم نے خیر کے کتنا بات کیا, کتنے کام کیے, اور کیا کیا چیزیں کی. اور شر تو چاروں طرف ہے, ہر طرف ہے. مسلمان کتنے ہیں, 2 ارب, اور ان میں سے بھی مومنین جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے, اللہ جانتا ہے, اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. لیکن اور آپ سوچیے کہ the rest of the world is after us. تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں. اور ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے عام طور پہ کہ اشعار جو ہے نا نہیں نہ شاعروں پہ, چونکہ قرآن کی آیت ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ شاعروں کو اللہ تعالیٰ نے شاعری کو پسند نہیں کیا. کیوں؟ چونکہ وہ عرب جو تھے وہ بہت اچھے شاعر تھے, ایلوکوینٹ تھی لینگویج, اور وہ شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے, اور وہ ہوا کرتا تھا اپنی اوریجنل شاعری کا. تو وہ یہ کہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بہت بڑا معاذ اللہ من ذالک شیطان کے کان بہرے کہ وہ شاعر ہے, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ یہ شاعر نہیں ہے. تو اس لیے شاعری کو بہت, لیکن وہ شاعر جو وہ شعر جو کوالٹی ہے, ہمارے تو استاد صاحب اسرار صاحب تو اشعار یوز کیا کرتے تھے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, توحید پہ وہ شعر کہا کرتے تھے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. توحید پہ ہے نا یہ, ایک سجدہ کرو ایک اللہ کو جو توحید ہے, جو واحد ہے. باقی تمام ہر جگہ سجدے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں وہاں ہم جائیں گے کام کریں گے کیوں نہیں کریں گے, پڑھیں گے لکھیں گے, پی ایچ ڈیز کریں گے, سب کریں گے, لیکن سجدہ کرنے کی نوبت نہ آئے. سجدہ تو بس صرف اللہ کو ہے, کسی بھی جگہ سجدے کو منع کیا ہے سوائے اللہ کے حضور. تو یہ تو علامہ اقبال بتا رہے ہیں, اور یہی چیز میری پیاری بچیوں, میری پیاری بہنوں, میرے پیارے لوگوں, اسی چیز کے لیے باقاعدہ کام ہو رہا ہے. I'm sorry, don't take this as political stunt. لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ان کو ان کے اصل مقصد سے ہٹا دو. اب وہ کیا بتاتے ہیں کہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ,
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی ہاتھ میں کما دی تھی, وہ تلوار کی طرح کام کر رہی تھی. ریٹن ریکارڈڈ ہسٹری ہے یہ, کوئی یہ ہوا کی کہیں بھی بات نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی بات میں کر رہی ہوں. ریٹن ریکارڈڈ ہے, نکال کے دیکھ لیں, ریکارڈڈ ہسٹری ہے. اور اس ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ چیز ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں بے تیغ نہ کھڑے ہو جائیں یہ سارے کے سارے. غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں, ابھی اس پہ ہمارا جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے سیناپرا کے پلیٹ فارم سے ہوگی, تو اس میں میں نے یہی ہولی اسٹرگل لیا ہے, بیکاز میرا دل بہت دکھ رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے اسٹرگل کے جو تمام لیول ہیں, ہم نے جہاد کو صرف لاسٹ لیول جو ہے قتال, نواں لیول ہے, اس لیول پر لے جا کے ہم صرف بات کر کے بند کر دیتے. نہیں جہاد پہ بات نہیں کرنا, جہاد کے لیولز ہیں اور ہمیں ان چیزوں کی ڈیٹیل میں جانے سے روکا جاتا ہے. دیٹ از دا ریزن علامہ اقبال کو ہماری کتابوں سے نکال دیا گیا ہے, ہماری زندگی سے نکال دیا گیا. اور ہمیں ٹھیک ہے, ہو گئی غلطی, ہم سے غلطی ہو گئی ہم سے ملینین نے, جیسے کہ مریم نے کہا, آئی ایم سو ہیپی فار دیٹ کہ خود اپنی غلطی. اور پتہ ہے کہ یہ انسانی رویہ ہے, اپنی غلطی کو ماننا, جو آدم علیہ السلام نے کیا. اور ورنہ وہ آرام سے شیطان پہ الزام لگا دیتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا پھسلایا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. معافی مانگی, نہیں کہا کہ اس نے اے بی سی نے. تو ہم بھی اسی لیے کسی اور کو نہیں, ہم اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. ہم نے اسپارک دینا ہے. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی, ابھی ہمارا جو گریجویشن سیریمنی ہوا تھا سناپرا کا, تو اس میں کہ 2 لوگ آئے تھے, میری بہت زیادہ ڈیٹیل میں ان سے بات نہیں ہو سکی, لیکن وہ کہیں ایبٹ آباد وغیرہ یا کہیں ہیں, وہ اس کے لیے آئی تھی نا اپنی سرٹیفکیشن کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اقبال پہ مطلب شروع کیا ہوا ہے کام, اور میں نے کہا میں تو ضرور آؤں گی, اگر آپ اب مجھے موقع ملا تو میں ضرور آپ کا وہ ادارہ وزٹ کروں گی جہاں پہ اقبال پہ کام کروں. بس ہم نے بھی شروع کرنا ہے, زیرو سے شروع کر لیں. فرسٹ اسٹیپ, بیبی اسٹیپ, ٹیتھنگ ٹائم میں کر لیں, شروع کر لیں. بس ہم کہ اقبال کو جو فیمس اشعار ہیں وہی کم سے کم ہمارے بچوں کو یاد ہو جائے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ 3-4 لیولز ہوتے ہیں نا اس کے. تو میری پوتی نے, مائی گرینڈ ڈاٹر, اس کو میں یاد کروایا ہم نے, تو اس نے 3 پوئمز 1-2 ہفتے میں یاد کر لی. بچوں کو ہم نے کروانا ہے, تو اور آپ لوگ تو اتھارٹیز میں ہیں, آپ لوگ اپنے ادارے چلا رہے ہیں, اگر ہم تو اب اس پہ آ گئے کہ ٹریننگ دیتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ ضرور ان چیزوں پر کام کریں, اور بہت اس سے بہت نرمی سے. دیکھیے پینیٹریٹ کرنا ہے, ہم نے پینیٹریٹ کرنا ہے, ہم نے اوور تھرو نہیں کرنا ہے, ہم نے اپروٹ نہیں کرنا ہے کسی چیز کو, اور کسی کے لیے ہم بات نہیں کریں گے. بس اب ہم نے کام شروع کر دینا ہے. تو انشاءاللہ ہماری جو الفا جنریشن ہے وہ انشاءاللہ. جی اچھا میم, یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ ہم اقبال کو, آپ نے اس کو بہت اچھے سے کنیکٹ کیا ہے, اور ظاہر ہے بہت سارے, میں نے بتایا نا کہ کنیکٹ ہو گیا ہے پاسٹ میرا, اور گوز بمس ابھی بھی ہیں. ہم چونکہ انہوں نے فلسفی تھا ان کا سبجیکٹ, تو ہم ان کی وہ جو سائنس والا اسپیکٹ ہے نا, ہم اکثر اس کو یا تو نظر انداز کرتے ہیں, ہم جانتے نہیں ہیں. انہوں نے جب آئنسٹائن کو خط لکھا, اور جب آئنسٹائن نے ان کے خط کے جواب میں اپنی تھیوری کی جو ٹائٹل تھا اس کو چینج کیا, ان کا مطلب فزکس کے اندر بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے, ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتے. انشاءاللہ اس کے اوپر اگر ریکوائرمنٹ ہوئی تو ہم ایک اور پروگرام کریں گے جس کے اندر اس چیز پہ بھی روشنی ڈالی جائے گی کہ جب انہوں نے جو قاعدے اور قوانین تھے روشنی کے, جو کہ آئنسٹائن نے اور انہوں نے پیش کیے تھے ریلیٹیوٹی, تو اس سے متعلق تو ان کا وہ بھی ایک کام ہے. اور اس کے اوپر ان کا ایک چھوٹا دباچہ بھی ہے, ان کے ساتھ ان کے ایک اور بھی فیلو تھے, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, جنہوں نے دونوں نے مل کے لیٹر لکھا تھا, اور پھر انہوں نے اس کو چینج کیا تھا اس اپنی تھیوری کی ٹائٹل کو. اچھا ابھی بھی میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا مجھے بلکہ ان کے سر کا نام بھی نہیں یاد, نکال کے تو آ جائے گا. جی بالکل, جی 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 مریم کنٹینیو کیجیے. نہیں بس میم میں اسی اسپیکٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں. جی روما. جی میم, مجھے نا ایسا لگتا ہے کہ جو ایک مریم نے بات کی تھی کہ ملینیلز ہے اس کو پراپرلی چیز تک آنے ہی نہیں دیا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو مدرز ہیں نا, جو مطلب میری اپنی ایک آبزرویشن رہی ہے,
ہم نے اپنے بچوں کو صرف ایک چیز پہ لگایا ہوا ہے، انگلش میں بات کرنی ہے، انگلش میں بولنا ہے. تو ہم اگر اقبال چونکہ ایک اچھی اردو ہے، گاڑی اردو ہے، تو نہ مدرس کو شوق. پھر مدرس چاہتی ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے اقبال کے شعر پڑھیں گے، تو میں جو اتنی بھاری فیس دے رہی ہوں اسکول کی، تو مطلب لوگ کیا انٹرپریٹ کریں گے اس کے بارے میں کہ آپ نے کس طرف لگا دیا. یہ بھی ایک ہم اگر سمجھے تو ہماری سوسائٹی اسٹگما ہے اس طرح سے. تو شاید ہم نے اس طرف لگایا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا کروں گی کہ آپ نے جو شعر پڑھا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن قصرے ستانے کے گنبد پر، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ہر شعر کو نا، ہر کپلٹ کو اٹھائیں اور ہم کنیکٹ کر دیں اپنی لائف سے، تو ہمارے لیے یہ چیزیں یاد رکھنا بہت آسان ہو جائے گی. مجھے ان کا یہ شعر ہمیشہ اس لیے یاد ہے کیونکہ مجھے یاد ہے میٹرک میں نا مجھے اردو یاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر مجھے نا اس شعر کا میری مس نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے. تو وہ مجھے اتنا کنیکٹڈ ہے ابھی تک کہ یار اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایم اور ایمبیشن کے ساتھ جڑے رہنا ہے، تو ہم کر لیں گے اس کو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ساتھ کپلیٹس کو بھی کنیکٹ کر دیں تو بچوں کو وہ شعر یاد رکھنا آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جینزیز تو نکل گیا اس والی فیز سے کہ اب ہم ان کو یاد کروائیں. ٹھیک ہے، اچھا. لیکن ہمارے پاس جین الفا ہے جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور وہ ارلی چائلڈ ایجز میں ہیں. ان کو تو بہت زیادہ آسانی ہے اگر وہ یہ ایپیسوڈ انہوں نے سن لیے کہ وہ باقی میں اس طرح سے اگر بچے کو اس کی مطلب لائف کے اگر ہم پریکٹس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں ان کے شعروں کو، مجھے لگتا ہے وہ شعر سارے وہی ہیں. تو وہ کتنی آسانی سے بچے وہ یاد کر لیں اور مدرس بھی یاد کر لیں، جو بات حقیقت ہے. کیونکہ ایک مجھے فلو یہ لگتا ہے، لائک میرا اپنا فلو کہ میں نے ہمیشہ چونکہ پڑھی انگلش اسٹوری بکس، تو میرے بچوں کو بھی وہی ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی کیونکہ میں نے اقبال پڑھے نہیں اور وہ ان کو بھی ہیبٹ نہیں ڈیولپ ہوئی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دس از آر مین فلو کہ ہم نے اقبال کو نہ کنیکٹ کیا ہی نہیں کبھی ان سے، نہ اسپرچولی کنیکٹ کیا ہم نے، نہ ہم نے ان کو ایموشنلی کنیکٹ کیا. تو مجھے اس کا بتائیں اب ہم جینزیز کے ساتھ کیا کریں، ایسا کیا کریں ہم کہ وہ باقی وہ اس کو اون کرنے لگیں. اون کیسے کریں گے اقبال؟ بہترین. اصل بات یہی ہے کہ آپ لوگ خود اتنے انلائٹنڈ لوگ ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ اچھا سوال جو آدھا جواب ہوتا ہے، تو آپ نے خود جواب دے دیا اس کے اندر. آپ نے یہ اس بات کا جواب دیا کہ اور اس کو ہماری پیڈاگوجیکل لینگویج میں کیا کہتے ہیں، ریئل لائف ایگزامپلس. ٹھیک ہے کہ ریئل لائف ایگزامپلس کے ساتھ آپ نے بتا دیا کہ ہم اس کو کنیکٹ کر دیں. اب دیکھیے کہ ارمغان حجاز جو ان کی بک ہے، بانگ درا ہے ان کی، سارے خودی ہے، والد جبرائیل ہے، اور ارمغان حجاز بھی ہے. تو ارمغان حجاز میں انہوں نے ایک جو نظم کا ٹائٹل ہے وہ ہے بڈھے بلوچ کی اپنے بیٹے کو نصیحت. اس میں سے میں نے 2 شعر اٹھائے، بہت اچھی بہت طویل نظم ہے. تو اس میں سے جو، اور یہ بہت زیادہ زبان زد عام بھی ہے، جو میں نے اشعار اٹھائے ہیں اس میں سے، کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں. غیرت، اب دیکھیے غیرت کا لفظ، اس کو غیرت کے لفظ کو بھی مس یوز کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے. غیرت اگر نہ ہو تو ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے مرد جو ہماری حفاظت نہیں کر سکتے. ہم تو اپنی کریں گے ہی، ہم تو کر ہی رہے ہیں، لیکن بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہمارے 4 جو گارڈز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، باپ، شوہر، بھائی، بیٹا. تو یہ گارڈز جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. کیا گھر میں چور آتا ہے تو ہمارا بھائی ہمیں کہتا ہے، ہمارا شوہر ہمیں کہتا ہے، ہمارے باپ ہمیں کہتے ہیں جو جا کے لڑو؟ نہیں نا، دے آر دا گارڈ ٹو اس. تو غیرت ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ وہ بعض اوقات غلط باتوں پہ بھی ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر معاملے میں وہ صحیح ہوتے، لیکن وہ بتا رہے ہیں اور نصیحت کر رہا ہے ایک بڈھا بلوچ اپنے بیٹے کو کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر شخص سے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ انڈیویجول، جو آپ اس کی بات کریں، سیلف ایکچولائزیشن کی بات کری تھی، دیٹ از دا تھنگ. پوٹینشیلز کو اپنی نکالو، ہر شخص سے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب ملت آپ دیکھیں، چاہے انسانی ملت ہو یا مسلم امہ ہو، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام بھی زندہ رکھے ہیں جن لوگوں نے انسانیت کی خدمت کا کوئی کام کیا ہے. کیا ہم کوئز مسٹریس بھی رہی ہوں، تو کوئز کوشچن ہم نہیں بناتے کہ واشنگ مشین کس نے بنائی، استری کس نے بنائی، ٹی وی کس نے بنایا، ریڈیو کس نے. ہم ان کے انوینٹرز کو یاد رکھتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے نام زندہ رکھے ہیں.
اور ہمیں تو ذمہ داری دی گئی ہے قرآن اور حدیث کے تھرو کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ خیر کی باتوں کو بتاؤ اور ان کو روکو منکرات سے. یہ ہمارا کام ہے. اور یہ نہیں کہا کہ ہر شخص اپنی جگہ کر سکتا ہے، جیسے میرا گھر مجھے کرنا ہے، لیکن ہم میں سے پھر بھی ایک گروہ ہونا چاہیے. تو یہ اس گروہ کے ٹاپ نوچ قسم کے لیڈر ہیں علامہ اقبال، جنہوں نے یہ کام کیا. میں پتہ ہے ان کو رحم اللہ کہتی ہوں، قائد اعظم کو میں رحم اللہ کہتی ہوں اپنی ذمہ داری پر کہ اللہ تعالیٰ نے پہ رحم فرمائیے گا. اچھا رحمت اللہ ہم نہیں کہتے اس لیے کہ رحمت جو ہے وہ اللہ سے مخصوص ہے، تو اس لیے میں رحم اللہ ہم ان کو کہتے ہیں. میں قائد اعظم کا نام لیتی ہوں محمد علی جناح، تو میں کہتی ہوں کہ رحم اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہ رحم فرمائے، جنہوں نے جو ایک کاز کے لیے اٹھے، ایک گول کے لیے اٹھے اور ہمیں اس طرح کا کام وہ کر کے دیا. تو علامہ اقبال نے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اس کو میں کنیکٹ کر دوں کہ وہ رات کو سو کے خواب نہیں دیکھا تھا، انہوں نے خواب یہ دیکھا تھا بلکہ زمینی حقائق سے، گراؤنڈ ریالٹی سے انہوں نے نکالا تھا کہ وہ تمام علاقے، انہوں نے باقاعدہ علاقوں کے نام بتائے، چونکہ پولیٹیکل اور ہمارا یہ نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو ملا کر ایک وطن بنا دیا جائے، ایک ملک بنا دیا جائے، ایک جگہ بنا دی جائے جہاں مسلمان اپنی زندگیاں آسانی سے گزار سکیں. انہوں نے نام نہیں دیا تھا، نام تو ہم سب کو پتہ ہے کہ چودھری رحمت علی نے دیا تھا جو خود آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ تھے. ناؤ اور نیور انہوں نے اپنا ٹارم پیپر لکھا تھا تو، اور نام دیا تھا انہوں نے. بہت سارے ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ 3 نام تھے، بنگالستان، پاکستان اور عثمانستان، جو چھین لیے گئے ہم سے. اب ہمارے پاس صرف پاکستان رہ گیا. مجھے یاد آ رہی ہے اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں جو سوشل اسٹڈیز ماسٹرز کی کلاس میں ہوئی ہوئی ہیں. میپ بھی دکھاتی تھی مریم، میں بچوں کو میپ بھی دکھاتی تھی، میں کہتی یاد رکھو یہ چیز پیپر پہ مت لکھ دینا، کیونکہ تو اللہ میری ٹیچر کی مغفرت کرے، مجھے یہ سب یاد آ رہا ہے. انہوں نے مجھے، وہ بھی آپ ہی کی طرح کی تھی شاید، جنہوں نے یہ سب بتایا. میں جو آپ سے کانسیپٹ کی بات کری تھی فزکس کی، وہ زمان اور مکان کا، علامہ اقبال نے جو زمان و مکان کا کانسیپٹ دیا تھا وہ ریلیٹ ہوا تھا ٹائم اینڈ اسپیس سے. آئنسٹائن نے اپنی تھیوری کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا تھا. اس کے کچھ پیپرز بھی ہیں، پھر فردر ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور ابھی ہم چونکہ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے تو ہم اس میں بات کر رہے ہیں جوڑنے کی، تو اس لیے میں نے اس کو زیادہ ٹچ نہیں کیا، چونکہ یہ نیکسٹ 3rd 4th اسٹیپ پہ آ کے بات آئے گی. ابھی تو ہم جو یہ روما نے جو کہا ہے وہ کوئی اس میں کوئی کمپٹیشن کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو زندگی سے جوڑ کر ان کو بتائیں. جیسے آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں، میں ایک شعر اس کے ساتھ آپ کو جڑ دے رہی ہوں ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کریں. اچھا علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے اس سلسلے میں، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا گلہری سے، تجھے وہ شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. اور پھر آگے یہ سوال اٹھا اور اس کے پھر آگے انہوں نے کیسے اس کو لے کر گئے پہاڑ اور گلہری کے اس کو میسج آخر میں دیتے ہیں. وہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. اب یہ ہمارے اسکولوں میں تو مارننگ اسمبلی میں ہوا کرتی تھی، ویک میں 1 دن یا 2 دن. اب کہاں گئی، کدھر ہے؟ نہیں میم، میں تو اس کو پریکٹس کرواتی ہوں کو لائیں کہ واپس بچوں کو ایٹ لیسٹ لگ پہ آتی ہے. 3 دن رکھ لیں اب بچوں کی پریزنٹیشن، اور 2 دن یہ رکھ لیں، چونکہ ٹائم ہمارا مخصوص ہوتا ہے نا اسمبلی کا بھی. 2 دن یہ رکھ لیں، بچوں کو یاد نہیں تو میم، میں نے تو اس طرح کیا ہے کہ میں ان کو 4 کے ہمیں نا اس کو وہ کپلیٹ بنانی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو کرواتی ہوں. جب یہ پورے یاد ہو جاتے ہیں بچوں کو، پھر ہم ایک دن ان کو ایسیس کرتے ہیں نا، اب وہ پورا پڑھیں. جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم نیکسٹ اس پہ آ جاتے ہیں، اور بڑے چلیں. یہ شوق سے فرسٹ پڑھتے بریک ہیں رکھ دی ہاتھ آپ کو نے، زور سے. ماشاء اللہ بہت اچھی فرسٹ بریک رکھ دی ہے. جی اب اس پہ اور ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے اس پہ اور کام کرنا ہے. فرسٹ بریک آپ نے رکھ دی ہے، اور مریم سے بھی مجھے یہ امید ہے، اور باقی جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں وہ ضرور یہ کام کریں گے. پہل کیجیے اپنے گھر سے، ریپل ایفیکٹ. ہم نے پتہ کیا کیا تھا، جب لائٹ جاتی تھی نا تو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو 1 آور کی، تو اس میں ہم باہر بیٹھتے تھے اور اس میں ہماری یہ کوئزنگ ہوتی تھی، بیت بازی ہوتی تھی. جس کو جو شاعری یاد ہے وہ سنائے گا اور وہ کرے گا. وہ 1 گھنٹہ ہمارا پروڈکٹیو ہوتا تھا.
माय यंगेस्ट डॉटर, वो बहुत बहुत उसको वो करती है. क्विजिंग हमने अपनी जिंदगियों से खत्म कर दी है. ये ब्रेन जॉगिंग की, मेंटल हॉपिंग की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है. क्यों खत्म किए क्विजिंग? क्विज कंपटीशन करें कि अल्लाह इकबाल का महीना है तो अल्लाह इकबाल का क्विज होगा. उनकी जिंदगी पर भी बात करनी है. और अगर बैतबाजी प्रॉपर नहीं करवा सकते तो आप लोग ये करें कि उनसे कहें कि भाई अल्लाह इकबाल का शेर जो नून से शुरू होता है वो सुनाइए, ये से शुरू होता है वो सुनाइए. तो कहेंगे यार अब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे. ठीक है. तो कहीं ना कहीं हमने जैसे रोमा बता रही कि शुरू कर दिया है, अगर वो अथॉरिटी में है इसलिए जहाँ कहीं भी हैं हम. और आप लोग सजेस्ट कीजिए, जो टीचर्स मुझे सुन रहे हैं वो सजेस्ट कीजिए अपने हेड्स को कि हमने ख्वाबी रूह अपनी जवानों में बेदार करनी है, तो ज़रूरी है कि हम इकबाल को पढ़ें और पढ़ाएं. अब हाली ने भी बहुत ज़्यादा वो किया है इसके ऊपर. सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने बहुत सारे काम किए हैं इसके ऊपर. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें करनी पड़ेंगी. हम चीचू चीचू चाचा घड़ी में सुनाते हैं. मेरे पास जी अभी हमारे पास व्हाट्स दैट. मैम मेरे पास एक और सजेशन है कि एक्चुअल जो इश्यूज आता है वो ये आता है कि हम बच्चों तक से तो कनेक्ट हो गए हैं, हमें बेसिकली पेरेंट्स के साथ भी उनको केटर करना है ताकि एक बच्चे का एक ट्रायंगल बन जाए कि उसको अल्लामा इकबाल से मोहब्बत होने लग जाए कि मुझे करना है. तो हम ये भी कर सकते हैं इस मंथ में कि हम जो है वो अपने पेरेंट्स ग्रुप्स पे या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम ये करें कि हम पेरेंट्स का कंपटीशन करेंगे, मदर और फादर और बच्चा साथ बैठेंगे, बैटबाजी कर लें, कुछ क्विज कर लें, तो देखिए पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई और आपकी एक अच्छी एक्टिविटी भी हो गई. देखिए कितनी अच्छी एक्टिविटी बताई है इन्होंने. अगर जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर इस एक्टिविटी, देखिए टीम बिल्डिंग होगी. दूसरा ये कि फादर एंड मदर करीब आएंगे बच्चों के और सब मिलके. अच्छा, जब हम यहाँ रखेंगे कॉम्पिटिशन ना, तो घर पे भी वो ऑन होगा. एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली यही बात है. खरीदी जाएगी. और अब तो पीडीएफ है. आई टोल्ड माय डॉटर, मैंने कहा मैंने लाइब्रेरी माशाल्लाह मेरी 6000 तकरीबन किताबें हैं. तो वो जो, और वो मेरी शुरू हैं. पहली किताब जो मैंने खरीदी थी इब्न शाह की, चांदनगर, वो मैंने अपने लंच मनी बचा के खरीदी थी. आई स्टिल रिमेंबर. और मुझे जब मैंने खरीदा, अपने कॉलेज से निकली और मैंने जाके इसे खरीदा, एंड दैट वाज समवेयर इन 1978, 1978 चांदनगर खरीदी मैंने. उसके बाद लिखा हुआ ईयर मेरी लाइब्रेरी में. तो उसने कहा कि ये 2 रुपए की और ले जाओ. 15 रुपए की वो किताब थी. और 2 रुपए में क्यों ये कह रही हूँ, लव ऑफ बुक्स. 2 रुपए का उसका कवर था, प्लास्टिक कवर. 15 रुपए की किताब और 2 रुपए का कवर. मैंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है, आप ये उतार लीजिए. एंड ही वाज सो क्रूअल, उसने उतार भी लिया. देखते हुए कि यूनिफॉर्म में बच्ची आई है, कॉलेज के यूनिफॉर्म में. हम ससेद कॉलेज में पढ़ा करते थे. तो वो जो है ना, उसने ले लिया. मैं अपने बच्चों को ये बात बताती हूँ. मैंने कहा बेटा, किताबें आप लोगों को अम्मा लेके जाती हैं, जाके ये खरीद ले. हैरी पॉटर जो है वो रिलीज होने की रात जो है वो मेरी बेटी जो है मुझे ले जाके लिबर्टी पे जो है ना खड़ा करती थी कि रिलीज होगी तो मैंने खरीदनी है. ठीक है, हैरी पॉटर सीरीज. और मैं कहती बेटा हमने इस तरह किया है, किताबें वो की हैं. तो ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो बांगे दरा भी जो है पीडीएफ में या खरीदी जाएगी और किया जाएगा, अपनी लाइब्रेरीज खंगाली जाएंगी और किया जाएगा. आसान करवाएं उनसे. जैसे मैंने बताया कि बैतबाजी इन प्रॉपर फॉर्म ना करवाएं, उनसे कहें बस शेर पे शेर बताएं, कोई शेर पे शेर सुनाए. तो उससे भी ये होगा कि कम से कम उनको थोड़ी सी आदत पड़ेगी, उसके बाद फिर वो हो जाएगा. बहुत अच्छी बात की है और अच्छी सजेशंस आ रही हैं. बस इसको मैं इस तरह वो करूँगी कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज जैसा, जरा नमी की जरूरत है, हमें नमी देने. और आज हमने इसमें थोड़ा सा छिड़काव किया. क्या ख्याल है मरियम? छिड़काव किया है ना, थोड़ा सा नमी पैदा की है ना. यस, बहुत ज्यादा छिड़काव हो गया है. मुझे लगता है 1 हफ्ता मैं गुजारूंगी इसके साथ, फिर से जवाब हो. और मैम हम एक और काम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने स्कूल का कल्चर भी उसी तरीके का बनाएं, क्योंकि बहुत सारे देखिए विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो देख रहे होते हैं. अब जैसे छोटा बच्चा है, बार बार गुजर है तो अल्लामा इकबाल को देख रहा है. अब हम अगर लप्पे आती कर रहे हैं तो वो कैंडल देख रहा है, शमा है तो वो देख रहा है, पहाड़ और गिलहरी है तो हम छोटे बच्चों में उनके कैरेक्टर्स को इनकलकेट कर सकते हैं. तो गिलहरी बना दिया, को पहाड़ बना दिया. अच्छा, मैं अपने टीचर्स को बोलती हूँ अगर बच्चे नहीं कर रहे आप लोग बन जाए ना गिलहरी, खुद बन जाए, खुद परफॉर्म करें, बच्चों में खुद ब खुद शौक आ जाएगा.
بالکل آپ نے صحیح کیا. میں نے بہت کروایا ہے اپنے اس میں, اور میرا لیپ ٹاپ مرنے والا ہے. تو یہ جو ہے نا میں نے اپنے اسکول میں اس طرح کروایا کہ وہ چھوٹے بچے بھی جیسے پری اسکولرز ہیں تو وہ بھی آئیں گے. ایک کے یہاں پر جو ہے نا مکھی اور دوسرے پر مکڑا لگا ہوا ہے, ٹیچر نیریٹ کر رہی ہے, چونکہ وہ بچہ نہیں یاد کر سکتا, نہیں, وہ صرف پرفارم کر رہے ہیں اس کے اوپر, وہ صرف پرفارم کر رہے ہیں. شہد کی مکھی, شہد کی مکھی جو نہیں, ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے. مکڑا اور مکھی, اور صحیح. وہ یہ خوشامد پہ بہت اچھی ہے, خوشامد کے میسج پر بہت اچھی وہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں کروانی ہیں ہم نے. ٹھیک ہے, اور ضروری نہیں ہے ٹیچر نیریٹ کرے گی اور وہ پڑھ رہی ہوگی مائک پر اور بچے اس کو پرفارم کر رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ تو ذہن میں آئے گا, کچھ نہ کچھ تو آئے گا. تو یہ تو میں نے بہت اس پہ کروایا کہ ہیڈ گیئر پہنا دیا. چھوٹے بچے جو ادھر تنگ بھی ہوتے ہیں نا, کوئی چیز یہاں لگا دی جائے یا پہنا دی جائے تو ہیڈ گیئر پہنا دیا ان کو, اور اس کے بعد پھر اس پہ انہوں نے پہاڑ اور گلہری کروا لیا, مکھی مکڑا کروا لیا, اور اس طرح سے ہم نے کروا لیا. تو یہ چیزیں ہم نے شروع کرنی ہے. بس یہ ہم نے جو کام کیا ہے تو الحمدللہ اس پہ کافی گفتگو بھی ہو گئی ہے, اور شاید میں نے آپ لوگوں کو موقع کم دیا ہے, خود زیادہ بولے, میں میراتھن اسپیکر ہوں. میم ہم چاہ رہے تھے کہ آپ زیادہ اپنے انسائٹس شیئر کریں, کیونکہ جتنی نالج ماشاء اللہ آپ کے پاس ہے, اور جو شعر پڑھنے کا ایک انداز ہے نا آپ کا, وہ بھی ایک میرے خیال سے اسکل ہوتا ہے. ہر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ یہ آرٹ نہیں دیتا سب کو پڑھنے کا. چلیں ٹھیک ہے, اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں گے. میں ریکارڈ کر کے تم لوگوں کو بھیجتی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو سنائیں شروع کریں. بالکل بالکل. اور اس میں مجھے نا ایک اس کو, چونکہ مجھے پھر اٹھنا پڑے گا, لیپ ٹاپ اپنا چارج بالکل تیار ہے لیکن مجھے آن کرنا پڑے گا اس کو. جی, روما مریم کنکلوڈ کر لیجیے اس کو. جزاک اللہ خیر کر جی ٹھیک ہے میم. یس مریم یو کین, آپ بولیے. میں روما آپ ہی کو میم کا اشارہ کر چلیے رہی آپ تھی کہ کو. پلیز آپ بولے. میں تو شکریہ ادا کر رہی ہوں آپ کو, اور شکر بھی ادا کر رہی ہوں کہ ریوائو ہوا ہے, ریوائز ہوا ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب آگے فردر ایک گڈ چینج کے ساتھ دیکھنے کو ملیں گی. Definitely, we will going to do it inshallah. Being an educational, being the stakeholders, ہمارا کام ہے کہ اپنی سوسائٹی میں اس چیز کو انکلکیٹ کریں. And once again, thank you very much, ma'am Nahid. Arshad, maybe ان کا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن ہو گیا. She was saying کہ وہ ma'am Nahid is back. Thank you so much, ma'am Nahid, once again from the core of our heart کہ آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا, اور آپ یقین کریں کہ آپ اس طریقے سے بتاتی ہیں کہ اندر جو ہے نا ہمارا ایک اندر کا جو ایک انسان ہوتا ہے وہ الائیو ہو جاتا ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. انوویٹر جس کو ہم میم کہتی ہیں سیدہ قرۃ العین, انوویٹر وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو دوبارہ سے تنگ کریں گے مزید آگے کی ایپیسوڈ میں آنے کے لیے. ایک شعر سنا لوں آخر میں. جی 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 میم بالکل سنائیے سنائیے. سورۃ الانفال کی ایک آیت ہے, اس کا ترجمہ جو ہے وہ سمجھیں شعر میں کیا ہے انہوں نے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور ان کے بہت سارے, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میں تو اس پہ سرچ کیا ہوا تھا, وہ میری ڈائری پتہ نہیں کہاں تھی, ورنہ میں آپ کو ضرور اور بھی بتاتی. جیسے کہ انہوں نے کریج کے اوپر وہ کیا نا کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت کو, اور اس طرح بہت سارے جو ہے نا, اور وہی والی بات ہے انہوں نے نہیں بتایا ہمیں لیکن ہم کنیکٹ کر رہے ہیں جیسے آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ضرور آپ لوگ اپنے وہ جیسے وہ ہے کریں گے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی کا مطلب ہاں کہ آپ بیسکلی ایکسپلور کریں اور چیزوں کو کھوجیں. یہ ہم اس چیز سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. جی, اور وہ جو ہے ہم نے تقریباً ساری ہی چیزیں, ہاں جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو لڑکے گرم کرنے جھپٹنا کا ہے ایک بہانہ. ہے. اور اس کا اگلا شعر, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں. درویش وہ ہوتا ہے نا جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو ہم نے اپنے بچوں کو اقبال کا شاہین بنانا ہے. جزاک اللہ خیر کثیرا. سبحانک بالکل, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ میم ناہید. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزا دے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اینڈ تھینک یو ویری مچ سنیپرا میم, سیدہ قرۃ العین, فار پرووائڈنگ اس such a beautiful platform جس سے لوگ سیکھ بھی رہے ہیں اور بلیو کریں کہ وی آر آلسو ان لرننگ فیز. ابھی اس سیشن سے میں نے بہت بہت کچھ آپ سے سیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر ضرور دے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پوری ایپیسوڈ کو, ہمارا جو 3 days کے بعد دوبارہ سے پروگرام یہ ہماری ایپیسوڈ آئے گی 15, اس میں بھی ہم اقبال سے ریلیٹڈ ہی کوئی چیز رکھیں
تاکہ ہمارے ایجوکیٹرس کو بھی فائدہ ہو اور ہماری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اسکول کے ان کو بھی فائدہ ہو کہ وہ اقبال کو دوبارہ بچوں میں زندہ کر سکیں یہ شاعری. ٹھیک ہے روما، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ مجھے ہی بلائیں، آپ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اقبال سے محبت رکھتے ہیں جی اور اقبال کو جانتے ہیں. جی اور میں تم کو بتا رہی ہوں کہ میں نے جی کبھی اردو پڑھی نہیں سوائے انٹر تک، جب تک مجبوری تھی کہ اپنے اس پیپر میں پاس ہو رہے ہیں تو اس لیے باقی مگر جتنے میم کہیں سے گریجویٹ لگتا نہیں آپ کا کسی کو ذوق دیکھ کے کہیں سے بھی نہیں لگتا. جی بالکل آپ کا ذوق دیکھ کے لگتا نہیں آپ نے اردو نہیں پڑھی ہے. بہت اچھا آپ بولتی ہیں ماشاء اللہ سے اور ہر ورڈ کی ادائیگی. تھینک یو ویری مچ میم ناہید ونس اگین. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.